जी, तो वेलकम फ्रॉम द स्टूडियो। और दिन का आगाज़ किस तरह से मैंने किया ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बहुत अच्छा आगाज़ होता है अगर आप हर रोज़ उठें, मॉर्निंग वॉक करें। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह की ताज़ा हवा जो है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और आप एक्टिव हो जाते हैं। तो आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आज सबसे पहले शो में मैं आपको बताना चाहूँगी, बल्कि आप सभी लोग जानते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आज बर्थडे है। 68 वर्ष के हो गए हैं, वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो सबकी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, आज अपनी 68वीं बर्थडे मना रहे हैं। और इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को शहर लाहौर में पैदा हुए। इमरान खान के वालिद का नाम अकरमुल्लाह खान नियाजी और वालिदा का नाम शौकत खानम है। उन्होंने अपनी वालिदा के नाम पर ही कैंसर के इलाज के लिए मशहूर शौकत खानम अस्पताल भी बनाया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी बर्थडे उनको विश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी इमरान खान साहब को हैप्पी बर्थडे। जी, इसके साथ साथ आज टीचर्स डे भी मनाया जा रहा है। टीचर्स डे की अहमियत क्या है, मेरे ख्याल से इनको इस चीज़ को अल्फाज में बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं है। उस्ताद किसी भी माशरे में कितना अहम किरदार जो है वो अदा करता है, इसके लिए मेरे ख्याल से अल्फाज बहुत ज़्यादा कम पड़ जाते हैं। क्योंकि आप जो सीखते हैं, आप जो पूरी ज़िंदगी बचपन ही से जो आपका उस्ताद आपको सिखा देता है वो पूरी ज़िंदगी आप लेकर चलते हैं। तो उस्ताद का मकाम बिलाशुबा बहुत बड़ा है। तो असातिज़ा को भी आज खराज तहसीन पेश करेंगे। आज के शो में आगे चल के हमने स्पेशल सेगमेंट रखा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ जी, हमारे पास सबसे पहली खबर है, डेंगू का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में डेंगू काउंटर बनाने का फैसला किया गया है। रेलवे को नए माली साल के 2.5 माह के दौरान अरबों का खसारा। पहले 2.5 माह में हदफ से 7 अरब 61 करोड़ रुपए कम आमदन हुई। और करप्ट अनासर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर, पीछे नहीं हटेंगे उस्मान बुजदार। ऑपोजिशन जमातें ना एहतजाज कर सकती हैं ना लॉन्ग मार्च। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का बहुत करम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। और पहली खबर हमारे पास है जी, खतरा बढ़ गया है, अस्पतालों में डेंगू काउंटर बनाने का फैसला किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये लाहौरियों पर शायद एक और आजमाइश आने वाली है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और जिस तरह ये पहले फैला था और माजी में जिस तरह हमने आज से 6-7 साल पहले देखा और हलाकतें भी हुई और किस तरह हॉस्पिटल्स में बुरे हालात हुए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम किए गए कि उनको कंट्रोल किया गया। और फिर देखें, आज हालात कुछ और हैं। आज से 6-7 महीने पहले कहा जा रहा था कि डेंगू का फैलाव हो सकता है। डेंगू की टीमें जो हैं, सर्विलेंस टीमें जो बनाई गई, वो घरों में जा भी रही थी। लेकिन मेरे घर में उस तरह विजिट नहीं है जो आज से 4-5 साल पहले होता था। ना तो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के या जोन इंतजामिया कि पहले की तरह हम FIRs का इंदराज भी कर रहे हैं। पहले की दफ़ा जिस तरह माजी में किया गया, घरों की चेकिंग भी कर रहे हैं, वो स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से देखा जा रहा है। देखें, मुझे बताएं कि कह देना और अमली तौर पर काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। आप बैठकर बात करते हैं, ठंडे कमरे में बैठ जाएं, शीशे कमरे में बैठकर आप बात कर लें, वो बड़ा आसान होता है। प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। जब होता था सबको नजर भी आता था, जब टीमें आती थी सबको पता भी चलता था टीमें आती थी। एक खौफ भी होता था जब उनको मालूम होता था कि ऑर्डिनेंस बन चुका है, FIR होगी, मुकदमा होगा। हर रोज मीटिंग्स होती थी, अपने इलाके की रिपोर्ट आपके सरकारी महकमे इदारे जो हैं वॉक करते थे, रैलियां निकालते थे, अवेयरनेस दी जाती थी लोगों को। एवरी संडे आपका दिन का आगाज यहाँ से होता था। पंफलेट्स तकसीम होते थे। आपकी सरकारी सतह पर इस तरह की मीटिंग्स, वर्कशॉप्स होती थी ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। बयानात इस तरह के हुकूमती अहदेदारान देते थे, या आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान है, बिलखसूस जो DC हमारे हैं, उनकी तरफ से, या आपके जो जोन इंतजामिया है उनकी जानिब से ऐसा होता था। लेकिन आज नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जब पानी सर से गुजर जाए। और जब सर से पानी गुजरता है और फिर हमारी मेहनत भी डबल होती है, हम बहुत सारा माली और जानी नुकसान भी कर बैठते हैं और उसके बाद हमें होश आता है। इसलिए अवाम का तो अपनी जगह पर रवैया जिस तरह का है,
ہماری حکومتی اور بالخصوص ضلعی انتظامیہ کا جو رویہ ہے وہ اس پر ابھی تک اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح آپ نے ہونا چاہیے۔ حکومتی اور انتظامیہ کے رویے کی بات کی، محکمہ صحت کی بات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ ہر روز یہ کہہ رہے ہیں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، مشتبہ مریض سامنے آ رہے ہیں، کنفرم کیسز، تو آپ نے اس وقت میں بھی صرف ابتدائی طور پر ایک ہسپتال میں، جنرل ہسپتال میں کاؤنٹر قائم کیا ہے، تو اب آپ کی تیاری کتنی ہے یہ آپ کے سامنے ہے؟ دیکھیں کاؤنٹر قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کاؤنٹر نہ قائم کریں، آپ لوگوں کو اویئرنس دیں، اور وہ ہاٹ سپاٹ جہاں سے اس لاروا کی افزائش ہو رہی ہے، جہاں سے اس مچھر کی پیدائش ہو رہی ہے، جہاں سے اس کے پھیلاؤ کا خدشات بڑھ رہے ہیں، آپ کو وہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے لوگوں کو وہاں بتانا ہے کہ آپ کے جو ایئر کولر ہے اس میں پانی نہ کھڑا ہو، آپ کے گملے جو آپ نے رکھے ہیں وہاں نہ ہو، چھتوں پر پانی نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جہاں پر 4 سے 5 دن مسلسل پانی جمع ہو یا کھڑا ہو، اس میں اس کی افزائش ہوتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو اس بات کی اویئرنس دینی ہے۔ جو ہاسپٹل آ گیا آپ کاؤنٹر نہ بھی قائم کریں تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر، کوئی نہ کوئی پیرامیڈیکل سٹاف ان کو مل جائے گا جو ان کو بتا دے گا کہ آپ نے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، کہاں سے کروانے ہیں، آپ کو علاج معالجہ کس طرح کروانا ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ بنیادی چیز آپ اس کو پکڑیں کہ اس کا پھیلاؤ کس طرح ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس وقت اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہمارا کرونا وائرس بھی چل رہا ہے، اس کے بھی دیکھنا اب حالات یہاں کس طرح مشکل ہوں گے کہ آپ کے ڈینگی کے جو سمٹمز ہیں آپ کے سیم وہی کرونا وائرس کے سمٹمز ہیں۔ آپ یہ نہیں تیز بخار اس میں بھی ہے، تیز بخار اس میں بھی ہے، اب پھر اس کے بعد آپ لوگوں میں خوف پھیلے گا، ایک کرونا وائرس ساتھ میں چلے گا۔ لیکن کرونا کی صورت میں آپ کو مکمل طور پر آئسولیٹ ہونا ہے۔ جب آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا آیا آپ کو کرونا ہے، آیا آپ کو ڈینگی ہے، تو آپ آئسولیٹ بھی نہیں ہوں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کریں گے، ایک بڑا چیلنج ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب لوگوں کو اویئرنس دینے کی ضرورت ہے، اور دونوں چیزوں پر دینے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی علامات ہیں وہ آپ کو کرونا وائرس میں ہوں گی، اور کون کون سی علامات جو ہیں اگر خدا نخواستہ آپ کو ڈینگی ایفیکٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہوں گی۔ لیکن ڈینگی کا پھیلاؤ ابھی اچھا اس سے زیادہ ہے۔ آپ ابھی کہیں کہ ہمارے کیسز بہت کم ہیں، یہ کیسز بہت زیادہ سارے ہیں۔ بالکل اس مچھر کی تو افزائش شروع ہونی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے پھر ہم نقصان کی طرف چلے جائیں گے۔ ابھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں، اچھا بارشیں ہوئیں، بارشوں کا سلسلہ اب تھم چکا ہے، اب ہم کہیں کہ بارشی پانی جمع ہو گیا یا کسی جگہ پہ پانی جمع ہے تو اس سے اس کی افزائش ہو جاتی ہے، وہ سائڈ پہ رہ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب صرف اور صرف ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، ہمارے سرکاری ادارے ہیں، سکولز ہیں، بلڈنگز ہیں، عمارات ہیں، دفاتر ہیں، اب ہمیں ان میں دیکھنا ہے کہ کہاں پر اس ڈینگی جو لاروا ہے اس کی افزائش ہو سکتی ہے تو اس کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے۔ اس پر سمپل سا کام ہے، اب لوگوں کو اویئرنس دیں دوبارہ۔ ایئر کنڈیشن واٹر کولر ہر جگہ پہ ابھی یوز کیے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پانی جمع ہو جاتا ہے اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں واٹر کولر لوگ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس میں پانی نہ بھریں، اچھا وہ اب موسم بھی چلا گیا ہے، اب اس میں آپ پانی بھر کے چلائیں، بالکل لوگ کریں گے۔ دیکھیں ابھی ہم کچھ 7-8 مہینے سے مسلسل آزمائشوں میں، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔ تاجر برادری لے لیں، سفید پوش طبقہ لے لیں، مزدور طبقہ لے لیں، ہم سب لوگ جو ہے کچھ 7-8 مہینے سے مسلسل اس طرح کے غیر مستحکم سا ہمارے حالات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے۔ بالکل، تو ان حالات میں لوگوں کو اگر اویئرنس دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے نا، ہمارا اور آپ کا کام اتنا ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ان کا پیغام آگے پہنچا سکیں۔ بالکل ایسے ہی جب حکومت ہی آپ کی سو رہی ہوگی، جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی خاموش ہوگی، اور پھر یہ دعویٰ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب اچھا ہے، تو سب اچھا کی رپورٹ جو ہے الٹیمیٹلی نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں نا، بالکل ایسے ماضی میں یہی لوگ جو ہیں وہ آپ کے ایئر کولر اور گملے جو ہیں ان کی صفائی کرتے نظر آتے تھے، لوگوں کو اویئرنس دیتے نظر آتے تھے۔ آج کہاں پر ہیں یہ سارے لوگ؟ بالکل ایسے ہی۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ ہم ایک طوفان کی طرف جائیں، ایک ڈیزاسٹر جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں یہ جاننے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ حالات کس طرح سے ہیں۔ خیر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اگلی خبر کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ابھی ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی تو ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور ایک جانب ہم نے ڈسکس کیا بریک سے پہلے کہ حالات یہ ہیں کہ ڈینگی کاؤنٹر جو ہے وہ اب قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ صحت کے معاملات آپ کو خراب نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی بات کر لیں تو یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہاں پر ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ جان نہ عزت محفوظ، جرائم کی شرح بڑھ گئی، رواں سال 283 افراد قتل، ڈکیتی مذمت پر 20 جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیا کہیں گے سپرا صاحب؟
دیکھیں اس خبر سے تو لگ رہا ہے کہ لاہور شہر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر آپ کی پولیس، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے سو رہے ہیں، آپ کی سیکیورٹی فورسز سب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں ابھی 1 سال کے اندر 20 لوگوں کا ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو جانا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اب دیکھیں حال ہی میں اب سی سی ٹی ویز کیمراز کی فوٹیجز آتی ہیں، ابھی کل بھی ایک آئی ہے کہ آپ کے ولنشیا ٹاؤن میں 7 لاکھ روپے لوٹ رہی ہیں، آرام سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے روکا اور لوٹ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک اسکول ٹیچر کی آئی ہے فوٹیج، اس نے جعلی پسٹل کی بنا پر اس نے لوٹ لیا۔ مجھے یہ بتائیں پولیس کا جو خوف ہے ختم ہو چکا ہے۔ پولیس کا جو آپ لوگ روٹین میں 10 خبریں ایسی شیئر کرتے ہیں جس میں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتے ہیں، تو جب اس سی سی ٹی وی فوٹیج کا فائدہ کوئی نہیں تو پھر چوروں نے تو مزید جو ہے وہ دندناتے پھرنا ہے کہ اس سے کچھ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ڈکیتیاں ہوتی کب ہیں، چوری کب ہوتی ہے، یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ نوجوان نسل کیوں اس طرف جا رہی ہے، بیسک تو یہ ہے نا سبجیکٹ بالکل کہ یہ لوگ اس طرف کیوں آتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کریں گے، بالکل صحیح کہا، اور جب روزگار کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی نے بی اے کیا ہوا ہے، کسی نے انٹر کیا ہوا ہے، کسی نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس نوکری نہیں ہے، تو اس کے گھر میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا، اور آپ جب آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ نے نوکری نہیں کرنی، تو پھر الٹیمیٹلی یہ نفسیاتی ٹارچر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے روزگار دینا، یہی ہے۔ کچھ ایسا پھر راستہ تو آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے پاس آج تک ویڈیوز آئی ہیں یا سی سی ٹی وی جو کیمراز کی فوٹیجز ہیں، اس میں نوجوان آپ کو نظر آئے ہیں، سب نوجوان 20 سے 25 سال کے جو لوگ ہیں وہی ڈکیت ہیں، وہی ڈاکو ہیں، وہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور لاہور شہر کے پوش علاقوں سمیت گنجان آباد علاقوں میں جہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کی ڈکیتی ہو رہی ہے، رازداری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، گھروں کی دہلیز پر خواتین سے جو سونا ہے وہ اتار لیا جاتا ہے، وہ چھین لیا جاتا ہے، پرس چھین لیے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ لاہور شہر میں یہ حالات ہیں تو باقی کیا ہوں گے؟ خبر عابد چودھری کی شیئر کرنا چاہوں گی۔ گھروں میں گھس کر ڈاکے، شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ اسلام پورہ اکرم پارک سے 4، جوہر ٹاؤن میں علی سے 3، نواب ٹاؤن میں داؤد کے گھر سے 2 لاکھ کا سامان لوٹ لیا گیا ہے۔ یہ شہر کے مختلف علاقے ہیں۔ اب آپ اسلام پورہ دیکھ لیں، بہت زیادہ آبادی والا علاقہ ہے، وہ کوئی ایسی سنسان جگہ نہیں ہے۔ جوہر ٹاؤن کا علاقہ آپ دیکھ لیں، نواب ٹاؤن کا علاقہ دیکھ لیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ کو ایسا نہیں ہے کہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کنجسٹڈ ایریا ہے، وہاں پر گھر ہیں، دکانیں ہیں، ان علاقوں میں یہ وارداتیں ہو جانا پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے بہت بڑا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پوش علاقے آپ کا جوہر ٹاؤن جو ہے وہ گنجان آباد علاقہ، اور اسلام پورہ تو اس سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں آپ کی چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہے، لوگ وہاں گزرتے رہتے ہیں، تو وہاں یہ حالات ہیں۔ تو پھر کیا پولیس کر رہی ہے؟ دیکھیں موجودہ جو سی سی پی او ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ 90 دن میں پولیس ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ ہوں اس بیان پر کہ پولیس ٹھیک ہو جائے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیس والے جو انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اے ایس آئیز، حوالدار، کانسٹیبل کو یہ معلوم ہو کہ حوالات کے پیچھے جانا کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو انویسٹیگیشن میں ایف آئی آر نہیں ہوتی، سیاسی بنیادوں پر، پیسے کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر لوگوں کو تھانے میں کئی دن تک بٹھایا جاتا ہے، حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ انٹیروگیشن ایسی کرتے ہیں، تفتیش ایسی کرتے ہیں کہ جس کے رشوت مل گئی، جس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ختم ہو گیا، یہ ایک دوسرا چیپٹر، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ سی سی پی او صاحب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ یہ کام کریں، ہمیں آپ سے یہ ہے کہ ہمیں آپ تحفظ دیں، آپ عوام کو تحفظ دیں۔ اگر لوگ گھروں سے یا عورتیں یا بچے جو گھروں سے نکلنے والے گھر کی دہلیز پر ہی اگر ان کو تحفظ نہیں، صاحب سی سی پی او کے بیانات اور اب تک ان کی کارکردگی سے آپ تحفظ سی سی پی او صاحب سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا لاہور کا تو سربراہ ہے نا، ہم تو انہی سے ہی توقع کریں گے نا، ان کے بیانات جو ہیں، انہی کے جو دعوے ہیں، ہم تو انہی سے ہی توقع کریں گے، اور انہی سے توقع کیا کریں گے، ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ وہ آپ کو ٹائمنگ یہ بتا ان دیں کی گے، ذمہ داری ہے۔ دیکھیں وہ تو خواتین کی بات ہے، گھر میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کس طرح سے دروازے بند کرنے ہیں، کیا کیا انتظامات کرنے ہیں، چور ڈکیت آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اس بیان پہ معافی بھی مانگ لی،
उसके बाद उन्होंने उस स्टेटमेंट को क्लियर करने की भी कोशिश की। चुप भी उन्होंने कहा कि अब मैं रहूंगा मीडिया के। देखें उसके बाद उस वक्त तो उनके बयान से ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, उनसे तो यही लग रहा था। जवाब दे तो आप ही हैं, जब कुछ होगा जवाब तो आपसे, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आप उस वक्त चलें, ठीक है, आप नए आए, आपने बयान दे दिया, अब तो आपको कुछ 1 महीना तकरीबन होने वाला है या हो गया होगा शायद। बात यह है कि अब आपकी जिम्मेदारी, और आज भी अगर डाके उसी तरह छपने हैं, ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लोग थाने पुलिस तक जाते ही नहीं है क्योंकि उनके रवैये नहीं होने। और इस बात का आपके सीसीपीओ साहब ने खुद अंदाजा भी किया है, उन्होंने खुद कॉल चलाकर इसका प्रैक्टिकल अमली काम मुजाहिरा भी किया है कि पुलिस की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। बात यह है कि जब तक आप इस पुलिस के रवैया तब्दील नहीं करेंगे और लोगों में इसका अदम तहफ़्फ़ुज़ रहेगा और यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म होती जाएगी, तो फिर हालात किसी और तरफ चले जाएंगे। आज अगर पुलिस वाले आपको रोकते हैं तो हमारे जो रवैये उनके साथ होते हैं आवाम के, वो बड़े तल्ख होते हैं। उनको पता है कि इनके रोकने के बाद हमें यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ जो जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं वो सीसीपीओ साहब के रवैये की, उनके बात करने के तरीके की शिकायत कर रही हैं। तो जब खुद ही यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, बाकी लोग कैसे करेंगे? देखें, आपके वो आला अफसरान हैं, उनकी अपने अपने मामलात होते हैं, लॉबीज भी होती हैं, आपको पता है, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी चल रही होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं कि आपके सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, जो पोस्टिंग जो है वो भी होती है, और ये सारे मामलात चल के उसके बाद सुन रहे हैं कि बहुत सारे ऑफिसर जो हैं उनसे नाला हैं और उनका रवैया और उनकी जो ज़ुबान है, उनके जो अल्फाज हैं और नाजेबा अल्फाज का कहना, शायद उसकी वजह से वो परेशान हैं। मैं उनके साथ सिर्फ इस बात पे हूँ कि वो एहतसाब कर रहे हैं एक पॉइंट पे, बाकी उनके बयान ख़वातीन के हवाले से बयान दिया उस पे उसको छोड़ दें। मैं सिर्फ एक पॉइंट पे हूँ कि लोगों का एहतसाब होना चाहिए, और पुलिस का जब अपना एहतसाब शुरू होगा तो शायद कुछ हालात ठीक होंगे, और शायद सीसीपीओ साहब भी यही सोच के आए हैं। लेकिन 1 महीने में कोई फर्क नहीं आया, नहीं पड़ा। हमें उनसे ये पूछना है कि भाई घरों में लोग लूटे जा रहे हैं, गली मोहल्ले में लोग जो है साथ डकैतियां हो रही हैं, उनसे लाखों रुपए का सामान छीना जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, सोना जो है वो छीन लिया जाता है। आप इस चीज के जिम्मेदार हैं, इसके लिए बताएं कि आपने अमली तौर पर क्या काम किया है। बिल्कुल आपने क्या मुजाहिरा किया। मैं हमेशा कहता हूं कि थाने की हदूद में आपका SHO, उसको पता होता है कि कौन से हॉटस्पॉट हैं, बिल्कुल कौन सी गली, कौन सा चौक चौराहा जो है वो डकैती हो सकती है। इवन उनको ये भी पता होता है कि कौन सा जो डकैत है, डाकू है, वो किस तरह की डकैती करता है, कौन सा चोर है, कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल, किस किस्म की गाड़ी चोरी करता है, ये सब आपका इलाके का SHO है, उसको पता होता है। फिर उन गैंग्स की कौन सरबराही कर रहा होता है, और फिर उनकी पुष्पनाही कौन कर रहा होता है, कि उनके हाथ कहाँ तक होते हैं, ये सब चीजें मालूम होती हैं। इन सब चीजें मालूम होने के बावजूद अगर पुलिस खामोश तमाशाई बैठी रहे तो फिर सीसीपीओ साहब को जो उनके बयानात हैं और उनका जो एहतसाब का नारा है, फिर उनको एक्टिव होना पड़ेगा। हमें अंदर डालने से, पुलिस वालों को हवालात में बंद करने से, सोशल मीडिया पर तस्वीर आने से हमें इसका फायदा उस वक्त होगा जब हमारी माएँ बहनें, जब बेटे घरों से निकलेंगे और वो तहफ़्फ़ुज़ में होंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सिप्रा साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, जैसा कि हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, और अगली खबर शामिल कर लेते हैं। अगली खबर हम शामिल करेंगे और हमारे पास खबर है महकमा रेलवे से, जहाँ पर नए माली साल के 2.5 माह के दौरान अरबों रुपए के खसारे का सामना है। पहले 2.5 माह में हदफ 7 अरब 61 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई, हदफ से ये कम आमदनी हुई है। सिप्रा साहब, क्या कहेंगे आप? बिलाशुबा हालात कुछ ऐसे रहे थे। रेलवेज तो हमेशा से ही उसके हालात आपके सामने ही रहे हैं, और आज से कोई 10-12 साल पहले से इसके हालात। और अब सोने पे सुहागा आपके पास कोरोना का बहाना था। अब कोरोना बंद रहे। असल में ना, रेलवेज उस वक्त चलेगा जब आपकी माल बरदार गाड़ी चलेगी, फायदा वहां से होता है। जब तक वो आप उसको ऑपरेशनल नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं उनको लाइनों पर लेकर आएंगे, तो उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है। अगर रेलवेज को आप कहें कि हम लोग ये पैसेंजर ट्रेन चलाकर हम उसका खसारा पूरा कर लेंगे, मुझे बताएं, जब भी हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, जब भी टिकट लेना होता है, पूरी ट्रेन बुक होती है। जब पूरी ट्रेन ही बुक होती है तो फिर रेलवे का खसारा कहाँ पे? खसारा कहाँ पे? बात तो, क्वेश्चन तो ये है ना। बिल्कुल।
रेलवे या दीगर जितने भी महकमे हैं उनका कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, कोई ना कोई ऐसा एक्ट होता है जहां से वो प्रॉफिट या मुनाफा कमा रहा होता है। तो रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सबसे ज्यादा जहां से इनको मुनाफा मिलता है वो इनका माल बरदार गाड़ी है। जब तक आप वो नहीं चलाएंगे, वो प्रॉपर हम लोग चला ही नहीं रहे, कुछ चल रही हैं कुछ नहीं चल रही। आप अपने बचपन में जाएं तो उस वक्त देखें कि बहुत सारी माल बरदार गाड़ियां आपको नजर भी आती थी, कई घंटे तक उसका फाटक बंद रहता, लोगों को पता चलता था कि माल बरदार गाड़ी जा रही। आप मुगलपुरा में देख लें किस तरह के वहां उनकी आमदोरफ्त होती थी, आज खत्म होगी हर चीज। उसके बावजूद आप सारा कसूर डालें कि आपके ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे या आपकी वजारत जो है वो काम नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल में पैसेंजर ट्रेन से ये नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट इस खबर की हम आ जाते हैं। आपकी रेलवे के महकमे ने एक हदफ मुकर्रर किया कि हम 15 अरब रुपए जो हैं उसका हदफ अबूर करेंगे। भाई, जब आपको पता है कि हम पैसेंजर ट्रेन से या ये ट्रेनें चलाकर लोगों के किरायों से हम लोग इतना मुनाफा या इतनी इनकम नहीं कर सकते, तो आपने वो हदफ ही क्यों मुकर्रर किया? बिल्कुल सही। अल्टीमेटली जब आपकी रिपोर्ट्स आनी है या आपकी तहकीकात होनी है, तो उसमें आप देखें, अब इसमें 7 अरब आपने कमाया, 50% तक भी आप अपना जो हदफ है उसको पूरा नहीं कर सके, तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो टारगेट्स बनाने वाले हैं वो सिर्फ शो करने के लिए था कि हमने इतना टारगेट जो है इसको अचीव करना है। बनाने वालों को भी पता था और उसको इंप्लीमेंट करने वालों को भी पता था कि हम लोग इस टारगेट को ना अचीव कर सकते हैं और ना ये लोग जो है कभी अचीव कर पाएंगे। हालात ये हुए कि आज रेलवे जो है नुकसान में चला गया। बहुत सारी ट्रेनें जो है आपने बंद कर दी हैं, बहुत सारे छोटे रूट जो है आपने बंद कर दिए। रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। अभी जो हमने देखा रिसेंटली जो इतने भी हादसा हुए उसके बाद बात की जाती है कि ये चीज बेहतर कर दी जाएगी, ये हालात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। मैं बात अगर करूं, मेरे ख्याल में अगर शेख रशीद साहब से रेलवे सीधा नहीं हो रहा तो फिर मेरे ख्याल में वही कह रही हूं, खासे एक्टिव रहते हैं, फिर किस तरह से सीधा एक्टिव होने के बावजूद उन्होंने माजी में भी बड़ी मतलब वजारत उनके पास रही है और उन्होंने अच्छा टाइम भी रेलवे का देखा हुआ है और फिर हर हफ्ते वो लाहौर में आते हैं, मीटिंग्स करते हैं रेलवे हेडक्वार्टर्स में, परफॉर्मेंस बेस्ड कारकर्दगी की बुनियाद पर वो मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद चाहे वो सियासी बयानात की नजर हो जाती है कि ये एकदम से तो ठीक होने वाले नहीं है। देखें, मैंने बड़ा सिंपल सा हाल बता दिया और ये सब लोगों को पता भी है, आपकी वजारत रेलवेज को भी पता है, सबको पता है कि जब तक हम माल बरदार गाड़ी को नहीं चलाएंगे, वो नहीं चलेगी तो हम लोग प्रॉफिट में नहीं जा सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। फिर उसके बाद हर ट्रेन जो है 4-5 घंटे तखीर का शिकार होती है हमेशा। मुझे ये बताएं कि कौन से वो पैसेंजर है जो 4-5 घंटे तखीर से शुरू हो और उसके बाद तखीर से पहुंचे। आज वो वक्त नहीं है, आज वो नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदे के पास टाइम नहीं है। मजबूरी होगी तो लोग इंतजार करेंगे, अदरवाइज कोई सेकंड सोर्स इस्तेमाल करेंगे, जराए आमदरफ्त चलेंगे तो चले जाते हैं। अच्छा, माजी में क्या हुआ कि रेलवे का जवाल कब शुरू हुआ? बलोर साहब के दौर में शुरू हुआ। उस वक्त ये इल्जाम लगाया जाता था कि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो खुद उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर रेलवे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज तो उस चीज को भी 10-12 साल गुजर गए, बिल्कुल ऐसे ही। ना ट्रांसपोर्टर कोई वजीर बना, ना किसी ने बनाया, उसके बावजूद अगर रेलवे खसारे में, तो फिर इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, वो हो सकती है, उसके मुहरकात में शामिल हो सकती है, लेकिन बहुत सारी और चीजें होंगी जिसकी वजह से आज भी रेलवे नुकसान में है। और फिर आप जब ट्रेनें बंद करते हैं, जब ट्रेनें शॉर्ट करते हैं, आपके पास वैगन्स मौजूद नहीं है, बोगियां मौजूद नहीं है, ट्रेनों को कम करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग नुकसान में जाएंगे। और वही हो रहा है कि रेलवे तक मैं करता था 2010, 11, 12 में, मैं भी रेलवे की बीट करता रहा हूं, तब भी यही सुनते थे कि रेलवे खसारे में, ट्रेनें लेट हैं। आज 10-12 साल गुजर गए, आज भी वही सुन रहे हैं कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, ट्रेनें लेट हैं। इसका क्या मतलब है कि 10-12 साल में कोई तब्दीली अगर नहीं तब्दीली आई तो फिर क्या इसमें बेहतरी की उम्मीद भी आगे क्या की जा सकती है? खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सीएम साहब क्या कह रहे हैं जी? करप्ट अनासिर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर और पीछे नहीं हटेंगे, ऑपोजिशन जमातें एहतजाज कर सकती हैं, ना लॉन्ग मार्च। मतलब ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती हैं, सीएम साहब ने ये भी बता दिया। क्या देखिए, सीएम साहब का ये सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। सीएम साहब का सब्जेक्ट होना चाहिए कि आज सब्जियों का रेट क्या चल रहा है, आज लाहौर शहर में या पंजाब भर में फल जो है वो किस तरह तकसीम हो रहा है, आटा चीनी घी चीनी, ये सारी अशिया जरूरिया कहाँ जा रही हैं, गंदम की अभी जो है उसकी काश्त का वक्त आ रहा है, डीएपी, शहर की सफाई एक बड़ा मसला, सफाई एक बहुत मसला। आप इन चीजों पर फोकस करें, आप इसको छोड़ दें कि टेम्पर रोड पर मुजाहरा हो रहा है या एहतजाज हो रहा है या पावर शो हो रहा है या नून लीग निकल रही है। आपका ये सब्जेक्ट नहीं है। आप करें एहतसाब, सारा कुछ करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि आप किसी को जेल भेज रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नैब में पेश हो रहा है, कौन कौन बाप बेटा बेटी सब करप्ट चोर सब कह दिया, मान लिया।
جب تک آپ ہمیں سہولیات نہیں دیں گے ہم آپ کو بھی انہی الفاظ میں یاد کریں گے. بالکل یا پھر آپ کو نہل قرار دیں گے یا پھر آپ کی غفلت قرار دیں گے. اچھا پھر بہت سارے اگزامپلز بھی ہیں. آپ نے چینی کا ذکر کیا, کہاں ہے جہانگیر ترین صاحب؟ بالکل کہاں ہے وہ صوبائی کابینہ جس نے منظوری دی تھی؟ آپ بات بھی احتساب کی کر رہے ہیں. جس سکینڈل کی صوبائی کابینہ نے منظوری دی, جس کی بنیاد پر وہ آپ کا سکینڈل بنا, اس کابینہ کو ہیڈ کون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ بالکل آپ کے سی ایم صاحب ہی کر رہے تھے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ جس کیبنٹ سے ایک سکینڈل اٹھتا ہے, اس کی کابینہ کے لوگ جو ہیں معزز اراکین, جن کو آپ ایوان میں جن کے ہمارے لیے قانون سازی کرنی ہوتی ہے, وہ ایک چیز کی منظوری دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے سکینڈل بنا دیا اور پھر آپ کہیں کہ احتساب نہیں ہوگا, راتوں رات وہ چلے گئے. کہاں ہوا کوئی احتساب؟ نہیں ہوا. صرف اپوزیشن کو یا نواز شریف کو سبجیکٹ رکھ کر آپ لوگوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. لوگوں کو روزگار بھی دینا ہوگا, لوگوں کو سستی اور معیاری اشیاء ضروریہ بھی پوری کرنا ہوں گی. بجلی, گیس, پانی, ہر چیز کا یہ حالات ہیں کہ لوگوں کا جینا تو بھر ہو گیا. اس وقت لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ مشکلات کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف کرونا, دوسری طرف ڈینگی, تیسرا جو ہے مہنگائی. یہ ساری چیزیں جب مل رہی ہیں تو پھر آپ کہیں کہ شہر میں ڈکیتیاں بھی نہ ہوں, شہر میں خودکشیاں بھی نہ ہوں, لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ ہی نہ بنائیں, لوگ آپ کے خلاف احتجاج ہی نہ کریں, اور آپ مہنگائی کے خلاف یا بے روزگاری کے خلاف نکلنے والے لوگوں کو آپ ڈرائیں دھمکائیں, تو پھر یہ کیسا پاسبل ہے؟ اور اس سے لوگ بیمار ہو گئے ہیں, اور جب لوگ بیمار ہوئے, بلڈ پریشر لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا, اوبیسلی اتنی ساری مہنگائی ہوگی, پریشانیاں ہوں گی, تو یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ بن گئی ہیں. اس پہ آپ نے ادویات بھی مہنگی کر دی. اب لوگ کہاں جائیں؟ اس قدر پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو صحیح کہا شاہد سپرا صاحب نے, سی ایم صاحب کا اصل میں ٹاپک یہ ہونا چاہیے, ان کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. جی تو ناظرین, اہم خبر آپ نے جان لی. اگلی خبر کی طرف جائیں گے, اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے ایل او ایس ڈرین کے کورز خستہ حالی کا شکار ہیں. حادثات معمول بن گئے ہیں. ملتان روڈ سے فیروز پور روڈ تک ڈرین کو ڈھانپنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے. زنگ آلود یہ کورز ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جب وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. سپرا صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جب بنا تھا نا تو ان کی جو سراؤنڈنگ کی جو ملحقہ آبادیاں ہیں ان کے لیے یہ انتہائی خوشی کا باعث یہ پروجیکٹ بنا تھا. اب دونوں سائڈ پہ, بیگم باغ والی سائڈ لے لیں اور سمن آباد والی رسول پارک والی سائڈ لے لیں, یہ دونوں طرف سے کیا تھا کہ گندا نالا تھا, اس کو ڈھانپا گیا. یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا, اور اس کے درمیان میں کچھ ایسا ایریا رکھا گیا تاکہ اس کا ڈرینیج کی صفائی کی جا سکے. آپ نے اس کو لوہے کے جنگلے لگائے اور ان کی مدد سے ڈھانپ دیا. اچھا, اب دونوں طرف سے میں کہوں گا, آپ ٹھیک ہے کہ اربوں روپے کی اس کی مینٹیننس ہونی چاہیے, تعمیراتی کام, ترقیاتی کام, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک تو آپ کا جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی, وہ آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. سیکنڈلی, عوام کا آپ نے کہا کہ حادثات ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جب بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ یا منصوبہ بنتا ہے تو سب سے پہلے جو پیدل راہ گیر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹرانسپورٹ والے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی جاتی ہے کہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو. اس میں بھی رکھی گئی ہے راہ گیروں, آپ کا تو گھر ہے وہیں پہ, راہ گیروں کے لیے آپ نے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے پل بنا دیا, اس کو ڈانپ دیا, رکھ دیا, تاکہ آپ جنگلے کا جو کراسنگ ہے وہ نہ کریں, آپ جو پراپر جو راستہ ہے وہاں پر جائیں. آپ کی جو گاڑیاں ان کے لیے آپ نے یو ٹرنز رکھ دیے تاکہ کوئی رانگ وے نہ جائے, ہر جگہ پہ آپ نے بریکر فکس کیے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ جائیں. بات یہ ہے کہ پروجیکٹ بن گیا, منصوبہ بن گیا, لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو مکمل کیا گیا, لیکن لوگ اسی جو ان کی سہولت کے بنایا گیا اگر وہ اپنے آپ کے لیے باعث زحمت بنا لیں گے تو پھر ہم اداروں کو کہیں. آپ سپرا صاحب دیکھ رہے ہیں انتہائی خوفناک ہے. مطلب اس کے اوپر سے اگر کوئی گزر کے جا رہا ہے تو میں تو کہتی ہوں وہ خود اس کی عقل کو سلام ہے. مطلب آپ کیا سوچ رہے ہیں جو آپ اس کے اوپر دونوں سائڈوں پہ مارکیٹ بن گئی, دونوں سائڈوں پہ مارکیٹ بن گئی, ساری کمرشلائزیشن ہوگی, دونوں سائڈوں پہ دکانیں ہیں, لوگوں نے گزرنا آنا جانا سب انہی پہ ہو گیا. اب میری بات سنیں, یہ ان کی انتظامیہ کی نااہلی بھی ہے, غفلت بھی ہے کہ ایک چیز ہے جس پر حادثات ہو سکتے ہیں, ایون جانی نقصان ہو سکتا ہے, جس پر اہل علاقہ نے کہا بھی ہے کہ جانی نقصان کے یہ باعث بنے ہیں اس طرح کی چیزیں. بات یہ ہے کہ ڈھانپا نہیں ہے, یا اس کو مینٹیننس نہیں کی, یا اس کو تبدیل نہیں کیا. آخر جب پروجیکٹ بنا ہوگا تو اس وقت یہ ضرور ہوا ہوگا کہ پانی پر, یہ گندے پانی پر ہم جو لوہا لگا رہے ہیں تو اس نے کتنی دیر میں زنگ آلود ہونا ہے, کتنی دیر میں اس کو تبدیل کیا جانا ہے, یہ سب سٹڈی میں موجود ہوگا. بالکل. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں
وہ اپنے کام سے غفلت برتتے ہیں, وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے کہ عوامی فلاح کے لیے اربوں روپے کا تحاشا مثالیں ہیں. نہ صرف یہ آپ نے سیف سٹی کے کیمرے لگائے, کوئی ان کی مینٹیننس نہیں کی, وہ خراب ہو گئے. آپ نے ایل ای ڈیز لگائیں شہر کی ماڈل شاہراہوں پر لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, وہ خراب ہو گئی. ہوتا یہ ہے, رویہ یہ ہے کہ یہاں پر کام کر دیا جاتا ہے, سب اچھا دکھا دیا جاتا ہے, لیکن کوئی فالو اپ نہیں, کوئی اس کی مینٹیننس کا کام نہیں کرتا, ٹائم ٹو ٹائم کوئی جا کے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو پھر ان منصوبوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جتنے منصوبے گنے ہیں سب ماضی میں بنے ہیں, چاہے سیف سٹیز لے لیں, چاہے آپ دیگر جتنے بھی آپ اس کے ایل ای ڈیز کی بات کر رہی ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو آپ نے جو آمد و رفت کے لیے کہ کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں لکھا آتا تھا بارشوں میں کہ آپ سلو چلیں, سپیڈ آہستہ کریں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ منصوبہ بن گیا, آپ کے ٹیکسز والے اربوں روپے اس پر یوٹیلائز ہو گئے, آپ نے استعمال کر لیے, چاہے موجودہ گورنمنٹ بنائے چاہے ماضی کی بنائے, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, ہمیں اس میں جانا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو عوام کی فلاح کے لیے بنایا گیا, جو عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا, اگر اس کو چند پیسوں کی خاطر ہم اس کو نقصان کی طرف دھکیل دیں, اس کا اس قدر مطلب اس کو اس حالات میں لے کر جائیں کہ اربوں روپے جو اس پر لگائے گئے لوگ اس پر تنقید کرنا شروع کر دیں, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہی کے سی اوز ہیں, انہی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں, جن کو آپ نے لاکھوں روپے تنخواہ پر رکھا ہے. اگر وہ نہیں کر رہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیل کے سامنے ایل او ایس نالا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہاں سے کتنی ذرائع آمد, یہاں سے سارے لوگ گزرتے ہیں, فیروز پور روڈ اتنا رشی روڈ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر مجھے بتائیں, اچھا ایک اور بات کر لیتے ہیں, سمنا آباد جو آپ کا زون ہے اس کا دفتر بالکل سامنے ہے, بالکل صحیح چیز, ان کو نظر آئی ہے, بالکل یہ چیز ان کو نہیں نظر آ رہی کہ ہمارے علاقے میں یہ حالات آ رہے ہیں. اس لیے ہمارا اب المیہ بن گیا ہے, اور بالخصوص جب سے نیا پاکستان بنا ہے, آپ کے جو سرکاری آفیسرز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے رویے بدل گئے ہیں, اب وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. شاید ان کی یہ وجہ ہے اپوزیشن کو جو ہے کیا کر رہے ہیں, اپوزیشن کی طرف تمام ان کا دھیان ہے, اور وہاں پہ جتنی کیپیسٹی. مجھے یہ بتائیں کہ نیب کے علاوہ کسی اور ادارے نے آج تک کیا کام کیا, مجھے یہ بتا دیں. بالکل صحیح کہہ شہر میں مجھے بتا دیں کہ شہر میں, لاہور شہر کی صرف بات کرتے ہیں, پنجاب کو چھوڑ دیں, پاکستان کو چھوڑ دیں, لاہور شہر میں ایسا کون سا پروجیکٹ, کون سا منصوبہ ہے, ٹھوکر نیاز بیگ والا دروازہ تو پورا نہیں ہویا ساڑھے, مجھے یاد آ گیا اچانک, میں بھی گزرا پچھلے دن. بالکل صحیح کہا آپ نے. مجھے یہ بتائیں اور جو منصوبے منصوبے تھے بھی جن پہ تھوڑا بہت بھی کام ہوا, وہ گزشتہ گورنمنٹ کے تھے جس پہ آپ نے اپنا کریڈٹ لے لیا. فی الحال کوئی ایسا منصوبہ نظر نہیں آ رہا. خیر, اگلی خبر شامل کر لیتے ہیں. بہڑوالا چوک میں غیر قانونی لنڈا بازار, ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر, ٹریفک وارڈنز غائب. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے سپرا صاحب, یہ معمول ہے. دیکھیں لنڈا لگنا ہے, سردیاں آ رہی ہیں, موسم سرما آ رہا ہے, لوگوں نے خریداری کرنی, اور شاید اس دفعہ لوگ زیادہ جائیں گے. جو ہم نے معاشی حالات کر دی ہیں, شاید وہ مارکیٹس کی طرف نہیں جائیں گے, اس طرف جائیں گے, اور بہت سارا سفید پوش طبقہ جاتا بھی اور جائے گا بھی صحیح. بالکل. بات اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک ٹریفک کا جو معاملات ہیں کہ وہاں ٹریفک ہمیشہ اچھا اتنی بڑی جگہ ہونے کے باوجود, زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے, اچھا اتنی بڑی جگہ ہونے کے باوجود, بہت بڑی جگہ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کے باوجود حاجی کیمپ کے سامنے آپ تجاوزات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. ریڑی بان جو ہیں وہ ریڑیاں سجا رہے ہیں, اور جو روانی ہے ٹریفک اس کو متاثر کر رہے ہیں. اب سپرا صاحب اگین جیسا کہ آپ نے ایل او ایس کی مثال دی, اب یہاں سے اتنی اہم جگہ ہے, آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اہلکار بھی گزرتے ہوں گے, آپ کے ڈی سی صاحب کو پتا ہوگا, آپ کی شہر کی پوری انتظامیہ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ حالات ہوتے ہیں, یہاں پر پارکنگ بھی غیر قانونی طور پر ہوتی ہے, تجاوزات بھی ہوتی ہیں, آپ اس کا حل نکالنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ہمارا وی آئی پی کوئی کسی مومنٹ ہوتی ہے, جہاں روٹ لگتا ہے, وہاں تو آپ کو ہر چیز صفائی نظر آ جاتی ہے, آپ کو نہ کوئی ریڑی بان نظر آتا ہے, نہ کوئی اور بیٹھا مزدور جو ہے اپنی روزی روٹی کے لیے بیٹھا وہ نظر آئے گا, ایون وہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا, خوبصورت بنایا جائے گا. جہاں سے عام لوگوں نے گزرنا ہے وہاں پر آپ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں تو پھر میں کس کو ذمہ دار اس کا ٹھہراؤں؟ آپ کی ریاست ہی ذمہ دار ہے نا. مجھے بتائیں کہ اس چوک میں جہاں پر یہ لگایا گیا ہے, کافی عرصہ تک یہ بحث چلتی رہی کہ ریلوے کی جو آپ کی ٹریفک پولیس ہے اس نے اس کو چیک کرنا ہے یا سٹی ٹریفک پولیس جو ہے اس کو چیک کرنا ہے. بھائی عوام کو ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, عوام کو وہ سڑک کلیئر چاہیے, عوام کو وہ تجاوزات کا خاتمہ چاہیے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے. اور یہ ہمیشہ آپ دیکھیے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر ہفتے یہ خبر آیا کرے گی کہ لنڈا بازار لگا,
वो रेडी बांध जो है चलिए सड़कों सिप्रा पर साहब, आ गए, हमारा तो सब मकसद यही खामोश है ना कि इसकी तरफ तवज्जो दिलवा दी जाए ताकि शहर की एक अहम शाहराह है, लोग शॉपिंग की गर्ज से जाते हैं तो उनके मसाइल भी हल हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज के इस न्यूज़ सेगमेंट को वाइंड अप में एक अच्छी खबर से करना चाहूँगी। अच्छी खबर यह है जी, 7 माह बाद उम्रा शुरू, पाकिस्तानियों के लिए 15 रबीउल अव्वल से इजाज़त मतवक्को है। मस्जिदुल हराम 7 माह बाद ज़ायरीन के लिए खुल गए, ज़ायरीन को मखसूस बसों के जरिए लाया गया। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है और बिलाशुबा हम सब के लिए बड़ी खुशी की खबर है। तो दुआ यही है कि इसी तरह ये रौनकें बहाल रहें, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना है और एहतियात बरतनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली और प्रोग्राम के स्टार्ट में जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम स्पेशल शो करेंगे टीचर्स डे के हवाले से। तो इल्म की शमा जलाने वाले पूरे आलम को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर देते हैं और ये काम करने वाले को कहा जाता है उस्ताद। बिलाशुबा उस्ताद का हमारे माशरे में एक बहुत आला और बुलंद मकाम है। उस्ताद किसी भी माशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं और इसीलिए इनकी खिदमात को सराहने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को असातिज़ा का आलमी दिन। जी तो नाज़रीन, आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिलाशुबा सभी असातिज़ा को हम अपने प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन आज कोशिश करेंगे पेश करें, क्योंकि असातिज़ा का बहुत आला मकाम है, बहुत बुलंद किरदार है हमारे मुआशरे को बनाने में भी और जो हमारी नौजवान नस्ल है उसका मुस्तकबिल संवारने में भी जितना बड़ा किरदार हमारे असातिज़ा तय करते हैं, कोई भी उसकी मिसाल नहीं मिलती है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। जी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम ज़िया, जो कि चेयरपर्सन है मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आज के दिन के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। माशाल्लाह से कर रही थी आप मुझे माशाल्लाह से इतना आला मकाम जब आपको मिलता है, स्टूडेंट्स पास होते हैं, लोग मुबारकबाद देते हैं, बहुत प्राउड फील होता है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए मैं तो समझती हूँ कि एक उस्ताद जो है उसके लिए क्रेडिट ही यही होता है कि लोग उसको जो है एक्नॉलेज करें, उसको रिस्पेक्ट दें और उसको याद रखें। तो जब ये कुछ होता है तो डेफिनेटली हर एक को खुशी होती है। अदरवाइज़ अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो शायद उस्ताद को उतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता, लेकिन उसकी अर्निंग ही यही है कि उसके स्टूडेंट्स उसे कैसे याद रखते हैं और जिनको वो बनाने वाला है जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसको कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं, किस तरीके से उनको अपनी हर चीज़ के साथ साथ रखते हैं। और यही सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि एक टीचर के लिए खुशी का बाइस बनती है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बचपन से लेके अब तक जितना आप इंस्पायर अपने टीचर से होते हैं, कोई भी मेरे ख्याल से कोई फैमिली का ऐसा पर्सन या कोई आपके इतना क्लोज नहीं होता जिससे आप मैं अपने टीचर्स को कॉपी करती थी, जिस तरह मेरे टीचर्स पढ़ाते थे मैं घर आके वो चीज़ें कॉपी करती थी। अब इसके साथ साथ ज़िंदगी के हर मकाम में आपको एक उस्ताद मिलता है जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और आप उस सीखे हुए कोई आगे लेके चलते हैं। तो ये हर मकाम पे उस्ताद का एक अपना किरदार रहता है। और आज मैं जब अपने टीचर से मिलती हूँ तो वो जिस मकाम पे मुझे देखते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं कहती हूँ बिलाशुबा ये असातिज़ा की वजह से ही होता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस्ताद का मकाम क्या है। अब बच्चे जब अपने घर से आते हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे हर चीज़ अपने उस्ताद से सीखते हैं। तो उस्ताद का रोल क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैं समझती हूँ उस्ताद जो है वो रोल मॉडल होता है, चाहे किसी भी एज का बच्चा हो, चाहे वो हम बिल्कुल अर्ली एजुकेशन की बात करें, कॉलेज की करें या यूनिवर्सिटी की करें। हर वक्त इंसान को अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए होता है और मोस्टली उस्ताद जो है वो रोल मॉडल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है, क्योंकि आपका उस्ताद जो है ना वो बैकबोन है सोसाइटी की। बिल्कुल। वो आपको जो सिखा रहा है वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। और अगर एक उस्ताद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के स्टूडेंट्स के लिए वो सब कुछ ओपन कर देता है जो उसको आगे ज़िंदगी में चाहिए, तो डेफिनेटली वो फिर उससे जो सीखता है उसके लिए ज़िंदगी में बहुत आगे वेन्यूज़ खुल जाते हैं और वो अपने आप को पहचानता ही उसी से है। क्योंकि एक घर में जिस तरह बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उसमें लाड प्यार सब कुछ होता है, लेकिन उस्ताद के साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि वो उसको फॉलो भी कर रहा होता है
اس سے نالج بھی لے رہا ہوتا ہے, اس سے ڈیڈیکیشن بھی مل رہی ہوتی ہے, اس سے موٹیویشن بھی مل رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک ریلیشن ود دا پیسج آف ٹائم اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. اب آج کل ہم جس طرح اپنے گھر میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں, ہم لوگ اپنے ٹیچرز کے اتنے کلوز نہیں تھے. اب تو آپ موبائل فون پہ کوئی بھی ایشو ہے آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ رہے ہیں, مطلب آپ اس طرح سے ہو چکے ہیں قریب جیسے کہ آپ اپنے فیملی کے لوگوں کے قریب ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں استاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک بکش نالج جو ہے وہ آگے پہنچا رہا ہو, جیسے میں نے کہا نا رول ماڈل ہے, تو آپ کو وہ ایک بچہ, ایک اسٹوڈنٹ آپ کو A to Z دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی باڈی موومنٹس کیسی ہیں, آپ کی لینگویج کیا ہے, آپ کے ایکسپریشنز کیا ہیں, کس موقع پہ آپ نے کیا کیا ہے. تو استاد آپ کو بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے ڈیسیژن کیسے لینے ہیں, بالکل آپ نے ٹائم کیسے اپنا مینیج کرنا ہے, اور کس طریقے سے اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پراپر وے میں لے کے چلنا ہے. ایک مینجمنٹ کی جو چیز ہے وہ اس سے سمجھ رہا, صرف کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کلاس میں ایک لیکچر دے دیا وہ سفیشینٹ ہوتا ہے, نیور. آپ کی اوور آل ایک پرسنالٹی جو ہے وہ ٹیچر کی وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے, جو کہ ایک اسٹوڈنٹ تک جاتی ہے, اور وہ اس سے سیکھتا ہے, اور اسی کے مطابق اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے, اور وہ پھر بہت ساری چیزیں استاد سے صرف نالج نہیں اور بہت کچھ لے رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر استاد آنیسٹ ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور وہ اس کی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ استاد نے دیکھیں آپ کے ملک کا فیوچر بنانا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ نے اپنی نیشن کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے ایک ایسے آپ نے فیوچر ایک پروفیشنل کو آگے لے کے آنا ہے جس نے آپ کی اکانومی کو, آپ کی سوسائٹی کو چلانا ہے. تو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ اور پھر سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں, استاد کے ساتھ ریلیشن ڈے 1 سے ہوتا ہے. جیسے ہی بچہ, اب تو اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بچہ 2 سال کا ہوا نہیں اسے اسکول میں چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اس کو تو ٹیچرز سے اس سٹیج پہ ہی, جبکہ آپ 1 سال سے لے کے 5 سال تک کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بچہ تیزی سے سیکھتا ہے, تیزی سے سیکھتا ہے, بالکل. اور وہ اس وقت اس کے ایٹیچیوڈ جو کہ آگے جا کے ڈیولپ ہونا ہے اس کے مطابق اس کی فاؤنڈیشن بننی شروع ہو جاتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سٹیج پہ ہی استاد کے ساتھ اس کا ایک لائزون بننا شروع ہو گیا. استاد چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن استاد کا کام ایک ہی ہوتا ہے نا. بالکل آپ نے اس لیے جیسے ہی وہ دوسرے کسی انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے تو اگین وہ وہی چیز ڈھونڈتا ہے, اور جس استاد میں اسے وہ کچھ ملتا ہے وہ پھر اس کو ہی آگے لے کے چلتا ہے. تو استاد ایک کلیدی رول پلے کرتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, اور یہی پرسنالٹیز آگے چل کے کسی نہ کسی پروفیشن میں اس طرح کام کرتی ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرتے چلے جاتا ہے. تو یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ٹیچر اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے کہ وہ صرف ایک, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نالج کو ٹرانسفر نہیں کر دینا, آپ نے اس کے اوپر انڈھیل نہیں دینا, بالکل ایک پوری پرسنالٹی بنانے کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت سارے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ٹائم چینج ہوا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے, ایک اگر ہم اپنے اساتذہ کو دیکھیں, آج کے اساتذہ بالکل چینج ہے سب کچھ, تو اسٹوڈنٹس بھی اس چینج کو چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے اب یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن, اکارڈنگ ٹو ماحول, آپ کے اساتذہ کو بھی اتنا اپڈیٹ ہونا چاہیے. دیکھیے استاد جو ہے میرے خیال میں بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتا ہے. بالکل. کوئی بھی جس کے پاس پرانا نالج ہوگا یا وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرے گا, ود دا پیسج آف ٹائم جو چینجز آ گئے اس کے ساتھ نہیں رکھے گا, تو وہ ایک اچھا استاد ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے ایک لیٹسٹ چیز پہنچانی ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ ریلیشن اب فرق, ڈیفینیٹلی مجھے یاد ہے کہ میں اپنے استاد کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی, لیکن ایک چھوٹا سا خوف ہوتا تھا دماغ میں کہ اچھا ٹیچر نے ڈانٹ دیا ہے تو آپ کا سارا دن خراب ہے. بالکل ایسے. ٹیچر نے صرف آپ کو کہہ دیا کہ شاباش, اور آپ کا سارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے. تو اب تھوڑی سی حالات جس کو کہہ سکتے ہیں کہ چینج ہو گئے ہیں, اب ہماری جنریشن بھی نئی ہے, اس کو اور بہت کچھ مل رہا ہے. آپ کے پاس انٹرنیٹ نے ایک پوری دنیا آپ کے آگے کھول کے رکھ دی ہے. وہ میں یاد ہے کہ آپ کو صرف آپ کی ہوم ورک کی کاپی پہ سے سٹار دے دیا جاتا تھا, سارے دن کی وہ خوشی ہوتی تھی. میں ایون جب ایف ایس سی میں تھی تو میری ایک ٹیچر تھی انیلا منام, وہ زولوجی لیتی تھی ہماری. جس دن ان سے مجھے سٹار مل جاتا تھا تو میرا وہ بیسٹ ڈے ہوتا تھا, اور پوری فیملی میں دکھانا گھر میں اور دوسروں کو بھی کہ مجھے سٹار ملا. اور ہر بچے کی اس وقت جتنے بھی ہمارے کلاس فیلوز تھے سب کی کوشش ہوتی تھی کہ آج سٹار مجھے ملے. پھر ہم کاؤنٹ کرتے تھے کس کے زیادہ ملے, تو اس کے لیے پھر محنت بھی اتنی کی جاتی تھی. تو جتنی آپ کو پش ملتی ہے ٹیچر کی طرف سے, جتنی اپریسیشن ملتی ہے,
اسی طریقے سے آگے کام کرتا ہے اسٹوڈنٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی, ہم جس طرح جدید دور کی طرف جاتے جا رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, ان کی ڈیسیژن پاور اتنی زیادہ, وہ اپنے ٹیچرز پہ بھی اب ڈپینڈ کرنا کم ہو گئے ہیں. کہیں نہ کہیں اس سے رسپیکٹ لیول بھی کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا ہے. کیا سمجھتی ہیں کیوں ہے ایسا؟ اصل میں ایک وہ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ گیپ یہ بھی ہے کہ جیسے پہلے ایک استاد جو ہے وہ تھوڑا سا میچور اور اس لیول پہ جا کے تو آپ ذہن میں ایک چیز بٹھا کے جاتے تھے کہ اچھا ٹیچر ہے, اس کا لیول فرق ہے, اس کو کس طرح اس سے بات کرنی ہے, اسے کتنی فرینکنیس چاہیے ہے, کتنا کلوز ہونا ہے, اپنے کون سے ایشوز ڈسکس کرنے ہیں, کون سے نہیں, تو یہ چیز کی جاتی تھی. اب جو ہے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری چیزیں آپس میں, ایک تو اپنی جو فیلوز ہیں ان سے, پھر اس کے بعد نیٹ سے بہت سارے مشورے مل رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت برے بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ پھر تھوڑا سا ڈسٹنس کریٹ کر لیتے ہو اپنے استاد سے, جو کہ آپ کا سب سے بڑا سنسیئر فرینڈ ہے. مطلب فیملی کے بعد میں کہتی ہوتی ہوں کہ پیرنٹس کے بعد, بلکہ فیملی بھی اوور آل نہیں, پیرنٹس کے بعد جو آپ کا سب سے سنسیئر آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے تو آپ کا استاد ہے. تو وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی بات کو اتنا آنر نہیں کرتے. اور یہ چیز آپ نے بالکل صحیح کی کہ آج کل رسپیکٹ کا وہ لیول شاید نہیں ہے. اس میں سمجھتی ہوں کہ شاید تھوڑا سا ایک تو اسٹوڈنٹس کا قصور تو وہ ہے کہ وہ ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, یا فیملی سے ان کو یہ ویلیوز نہیں سکھائی جا رہی. ہماری ویلیوز میں بھی بہت فرق آ گیا, ہماری ٹریڈیشنز بہت بدل گئی, ہمارا رہنے کا سٹائل, ہمارا بات کرنے کا, ہمارا اپنا ٹائم گزارنے کا, اپنی چیزوں کو لے کے چلنے کا کافی حد تک آپ کو چینجز نظر آتی ہیں. اور چینج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ پرماننٹ ہے, وہ آنا ہی ہے, تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ استاد کو بھی اپنے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے, دوسرا یہ کہ کیسے وہ انٹریکٹ کر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور کیسے ان کی پرابلمس کو سمجھتے ہوئے سلوشن دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو استاد کا اسٹوڈنٹ کے بہت زیادہ کلوز ہونا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اب اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتے, کیا یہ ایک وجہ ہے؟ کیونکہ پہلے تو گیپ ہوتا تھا, بہت نہیں, گیپ اس طرح نہیں ہوتا تھا, انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی, بالکل رسپیکٹ ہوتی تھی. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا آپ تھوڑا سا ڈر ضرور ہوتا تھا, لیکن آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول فرق ہوتا تھا, اور جو استاد نے کہا ہے اس کو اسی طرح مانا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ آپ ویریفائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچر کے اوپر اب لوڈ بھی بہت زیادہ ہے. پہلے شاید اتنا زیادہ لوڈ نہیں ہوتا تھا, اب انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, کام اتنے زیادہ ہے کہ آپ ہر اسٹوڈنٹ کو اس طرح کا ٹائم نہیں دے سکتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں اپنی اگزامپل لوں, اپنے انسٹیٹیوشن کی اگزامپل لوں, یا اپنی یونیورسٹی کی اگزامپل دوں, تو وہاں پہ ہمارے بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے جو سائیکلوجیکل پرابلمس, اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو ان دنوں میں ان کے سائیکلوجیکل پرابلمس بھی بڑھ گئے. تو جتنی انفارمیشن ملتی ہے, جتنے آپ پیرنٹ سے یا اپنوں سے دور ہوتے جاتے ہو, تو آپ کے پرابلمس بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ کو سنسیئر فرینڈ نہیں ملا تو آپ کے پرابلمس اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. استاد ہی اس سٹیج پہ ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سا بچہ وہ کیوں پرفارم نہیں کر رہا. بے شک وہ یونیورسٹی کا لیول ہے, لیکن اس لیول پہ بھی دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ صرف نالج دینا, انفارمیشن دینا سفیشینٹ نہیں ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ سب چیزیں ڈاکٹر صاحبہ تبھی ممکن ہوتی ہیں جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے ساتھ کلوز ہوں, اس کی چیزوں کو سمجھیں, تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے. میسج کیا دینا چاہیں گی اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ, اور دیکھنے والے باقی اسٹوڈنٹس کو؟ بالکل, میں انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنے ٹیچر کو جو ہے اس طرح نہ سمجھیں کہ وہ آپ سے کوئی بالکل ہٹ کے کوئی ایک اور طرح کی نیشن ہے یا ایک اور طرح کی کوئی جنریشن آ گئی. ایسا نہیں ہے, وہ آپ میں سے ہی ہے اور آپ کو ہی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. آپ کوشش کریں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے کم کریں, اور اپنی پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کریں, اور اس کی بات کو پراپرلی سمجھیں. بالکل. آج کل تو بچے یہ بہت کہتے ہیں نا کہ جی اس کے مارکس زیادہ ہو گئے, اس کے کم ہو گئے. اس کی ریزن کیا ہے, اس کو ایکسپلور کریں, ٹیچر کو بلیم نہ کریں. اور کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فائدہ اس سے الٹیمیٹلی ان کا ہی ہے, آپ کو محنت زیادہ کرنے کا موقع مل جائے. جی, اور میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ محنت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی سے کوئی چرا نہیں سکتا. اگر آپ اپنے فیلڈ میں محنت کرتے ہو, اپنے آپ کے نالج کو انہانس کرتے ہو, آگے لے کے جانا چاہتے ہو پروفیشنلی کسی چیز کو,
تو کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، اور آپ سب سے پہلے آپ کا استاد ہوگا جو آپ کا ہاتھ پکڑے گا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اور ناظرین یہاں پہ میں اپنے تمام ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ مجھے بہت سارے میرے ٹیچرز ایسے یاد ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں، اور وہ چیزیں سیکھ کے آپ نے زندگی میں بہت جگہ ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھایا۔ خاص طور پر اگر میں بات کر لوں اپنے اس ادارے کے حوالے سے، تو جب میں نے یہاں پر سٹارٹ کیا مجھے بالکل بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بہت کچھ سکھایا، ایک منٹ پہ انہوں نے غلطیاں بھی نکالی اور بتایا بھی کہ کس طرح سے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ بہت سارے نام ہیں، میں اگر نام لینے بیٹھوں گی تو کوئی غصہ کر لے گا، کوئی گلہ کر لے گا کہ ہمارا نام لیا نہیں لیا۔ خیر میں یہاں پہ ضرور نام لینا چاہوں گی ظہیر کالو صاحب کا، عامر رضا خان صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی سینئر رپورٹرز ہیں، جتنی بھی سینئر ٹیم ہے، سبھی لوگ وقتاً فوقتاً، ہمارے ڈائریکٹر نیوز صاحب کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں، اور سیکھنے کا یہ عمل اسی طرح سے ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ آپ تب تک جب تک کچھ سیکھتے نہیں ہیں، جہاں پر آپ سیکھنا بند کر دیتے ہیں وہاں پر ہی فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ ٹیچرز، یہ استاد ہی ہمیں یہاں پر لانے والے ہیں، ہمیں سکھانے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ سیکھنے سکھانے کا عمل آپ ہر روز سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے اساتذہ کی بدولت سیکھتے رہتے ہیں۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی تو ناظرین، داتا کی نگری میں داتا کے عرس کی تقریبات کا کل سے باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ شہر کی پہچان ہے، اور شہر میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس کے لیے عام تعطیل کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ 3 روزہ یہ عرس تقریبات ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل انتظامات کیے جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا سے زائرین داتا کی نگری آتے ہیں داتا صاحب کے عرس کے موقع پر حاضری دینے کے لیے۔ یہاں پر لنگر کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، بلکہ وسیع پیمانے پر پھر روایتی دودھ کی سبیل ہوتی ہے۔ تو یہ انتظامات جو ہیں اس کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، اور اس دفعہ یہ انتظامات جو ہیں ان کی رسپانسبلٹیز مجھے لگتا ہے کہ جیسے باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہیں، تو یہاں پر بھی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، چیزوں کو مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ 3 روزہ عرس کی تقریبات کا کل سے آغاز ہو رہا ہے، کیا کیا انتظامات ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کیا انتظامات کیے ہیں، خود محکمہ مذہبی امور کی جانب سے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں، زائرین کی سہولیات کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں، شو کے اس حصے میں ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی، ڈی جی مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا حال چلے؟ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو کل سے آغاز ہو رہا ہے اس کی تقریبات کا، تو کچھ تیاریوں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی۔ عرس کا باقاعدہ آغاز کل رسم چادر پوشی اور ایک وہاں پہ سبیل دودھ، یہ بہت ایک روایتی دودھ کی سبیل ہوتی ہے، پہچان ہے کہ خالص اور جتنا چاہیں لیں۔ تو اس کا کل 11 بجے افتتاح ہوگا، اور ویسے عرس کی جو افتتاحی تقریبات ہیں وہ 4 روز پہلے، یعنی فرائیڈے کو سہ روز عالمی کانفرنس تھی جس میں دنیا بھر کے ڈیلیگیٹس اور اس میں اسکالرز، اسٹویریات کے ماہرین اور جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو مسند نشین ہیں وہ یہاں حاضر ہوئے۔ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی نے اس موقع پر اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی میں ایک مستقل حجویری چیئر کا اعلان کیا کہ حجویریات پر اور بالخصوص داتا گنج بخش کے افکار احوال پر مسلسل تحقیق کا عمل جو ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور بالخصوص جو نسل نو ہے اس کو ان بزرگان دین کی جو مسائی ہے کہ ہم کیوں ان کی بارگاہ میں اس قدر وارفتگی، عقیدت اور ارادت اور محبت سے کیوں جاتے ہیں۔ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ یہ لاہور اور یہ خطہ تو ہندوستان تھا، ظلمت کدہ تھا، اور یہ بزرگ اگر نہ آتے تو پھر اسلام کا نور بھی یہاں نہ پہنچتا، اور ہم نہ جانے کن پگڈنڈیوں پر بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ ایک تو عرس داتا دربار کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جس میں محافل قرات، نعت اور علماء اور اسکالرز گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک عرس ہوا ہے جو لاہور اور اس خطے کے ہر گھر میں ہوتا ہے، اس وابستگی کے سبب، اور اس سے بھی بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لوگوں کا شاید کسی علمی روایت سے تعلق نہ ہو، ممکن ہے کوئی کسی کالج مدرسے میں نہ پڑھا ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی گھرانے کا کسی صوفی یا کسی درویش اور یا کسی مزار سے تعلق نہ ہو۔ تو اس خطے میں چونکہ اسلام پہنچا ہی ان صوفیہ کے توسل اور توسط سے ہے، تو اس لیے لوگوں کا بہت زیادہ ایک ان خانقاہوں کے ساتھ تعلق ہے، اور بالخصوص چونکہ 1000 سال قبل
حضرت داتا گنج بخش یہاں تشریف لائے اور اسلام کی شمع انہوں نے فروزہ کی. میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں, میں اس جو ہماری سیر و عالمی کانفرنس تھی, اس کے افتتاح کے لیے میں فرائیڈے کو جب جا رہا تھا تو میرا بیٹا ساتھ تھا جو گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہے. میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قطب الدین ایبک کا مزار کہاں ہے؟ تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا. تو میں نے کہا کہ یہ داتا صاحب سے کوئی مزار سے کوئی 1.5 کلومیٹر انارکلی میں قطب الدین ایبک کا مزار ہے, جو بر صغیر میں جو باقاعدہ مسلمان ریاست یا سلطنت تھی اس کا وہ بانی تھا. غوری کا جو سلطان محمد غوری ہے اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی, جو اس کے غلام تھے یہ قطب الدین ایبک اور بلبن اور التمش, یہ اس نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا تھا. تو ایبک بر صغیر میں پہلا مسلمان حکمران تھا اور پہلی مسلم ریاست یہاں اس نے قائم کی. انارکلی میں ہے, مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو پتہ ہے اور کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو وہاں اس کے بارے میں, لیکن یہ ایک ایسا درویش ہے جو بے سر و سامانی کے عالم میں آیا, اور ایسے عالم میں کہ جب اس کے درویش وہاں بیٹھے تھے دریا کے اس کنارے پر, تو میں ویژولائز کرتا ہوں کہ وہاں سے کوئی خاتون جو گوالوں کا شہر تھا, دودھ پیش کرتے تھے, بیچتے تھے, تو وہ گزری ہوگی اور آپ نے اس سے کہا ہوگا کہ یہ میرے درویش بیٹھے ہیں, یہ دودھ آج انہیں پیش کر دو اور قیمت لے لو. تو اس نے کہا کہ یہ تو دودھ میں رائے راجو کو دیتی ہوں, اور اگر وہ اس کو نہیں دوں گی تو میرے جانور جو ہیں وہ دودھ شاید دینا بند کر دیں, یا اس کی جگہ اس کے پاس ایسی قوتیں ہیں جس سے دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جائے. تو یہ پہلا مارکہ ہے جس کے سبب یہ پھر حضرت داتا صاحب کی یہاں جو ایک جلیل القدر ہستی ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوا. اور اس 1000 بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کے پسماندہ, غریب اور پسے ہوئے طبقے جو ہیں, جن کو یہ جو بر صغیر ہے اس کی جو برہمن تہذیب ہے یہ کرسچین حضرت عیسیٰ سے بھی 300 سال پرانی ہے. اور البیرونی نے اس پہ بہت لکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی سوسائٹی کو طبقات میں تقسیم کیا. برہمن ہے, شودر ہے, ویش ہے, کھشتری ہے, اور یہ ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے, اور وید صرف برہمن پڑھ سکتا ہے, اور شودر تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا. اور اگر شودر کی زبان پہ ان کی مقدس کتاب کا کوئی بول آ جائے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے, یہ ان کا باقاعدہ قانون تھا. اور اس کے کان میں اگر کوئی چیز پڑ جائے تو یہ صوفی جو ہیں انہوں نے اس پسماندہ طبقے کو اپنے ساتھ بٹھایا, اپنے دسترخوان پہ بٹھایا, اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور ان کو بطور انسان عزت اور تکریم دی. اور یہی سبب ہے کہ پھر اس بر صغیر میں اتنا بڑا سماجی انقلاب برپا ہوا. دنیا کے اندر کسی خطے میں یعنی صوفی جائیں اور پھر اس خطے کی کل بدل جائے, اس کی کمپلیکشن چینج ہو جائے. بالکل. اور یہاں پہ حکمران آتے رہے جاتے رہے, خلجی, تغلق اور مغل اور پھر انگریز, لیکن یہاں کا جو ایک دینی ذوق, ایک مذہبی رجحان, یہاں کی مساجد, یہاں کے مدارس اور یہاں کی خانقاہیں جو ہیں یہ اسی طرح آباد رہیں. تو اس کا کریڈٹ ان صوفیہ کو جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. طاہر رضا بخاری صاحب, لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے, پوری دنیا میں, پورے عالم میں لاہور کو داتا کی نگری کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں, اس کی خاص, میں حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی یہاں پہ, اور کشف المحجوب جو ہے یہ امہات کتب تصوف, یعنی تصوف کے جو بیسک سورسز ہیں ان میں سے ایک ہے. اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں جو یہاں لاہور میں ہوں, اور لاہور جو ہے یہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ مضافات ملتان میں ایک جگہ ہے. یعنی لاہور اس وقت اس خطے میں کوئی معروف اور معتبر جگہ نہیں تھی, اور ملتان جو ہے اس کو ایک علمی, دینی اور عسکری اور جغرافیائی اور آج کے زمانے میں اسٹریٹجک جو اس کی ایک لوکیشن تھی اس وجہ سے بہت اہمیت تھی. لیکن حضرت داتا گنج بخش یہاں پھر آئے تو حضرت مجدد الفسانی نے کہا کہ لاہور جو ہے اس ہستی کے سبب قطب البلاد اور قطب الارشاد ہے. اب وہ شخصیت اور وہ تحریک اور وہ نظریہ ہی پروموٹ ہوگا جو لاہور میں آئے گا, اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کی اس پر مہر لگے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم جب تحریک پاکستان کی ایک طویل جدوجہد جو برس پر مشتمل تھی اس کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کی ڈائریکشن کا تعین, اس کی سمت جو ہے اس کو رخ اس وقت میسر آیا جب وہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے پہلو میں اس وقت کے منٹو پارک, بعد میں اقبال پارک اور پھر مینار پاکستان, وہاں پہ مسلم لیگ کا وہ تاریخ ساز اجلاس ہوا, اور پھر اس میں پھر پاکستان کے حصول کی جدوجہد جو ہے اس کو ایک واضح پیرائے کی طرف اس کا رخ موڑا گیا. اور اقبال بہت جاتے تھے
حضرت اقبال کے مزار پر، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے خطبات الہباد سے پہلے جو پاکستان بنانے کا تخیل اور تصور جو ہے وہ تہجد کے وقت حضرت داتا گنج بخش کے مزار سے عطا ہوا تھا۔ زبردست زبردست۔ میں یہ جاننا چاہوں گی 977واں عرس منایا جا رہا ہے اور ہمیشہ ہم نے دیکھا اسی طرح عقیدت احترام سے عرس جو ہے منایا جاتا ہے، بلکہ میں بچپن سے ہی دیکھ رہی ہوں شمالی لاہور سے کیونکہ میرا تعلق تھا تو بہت آنا جانا ہوتا تھا، عرس تقریبات کا جیسے ہی آغاز ہو جاتا تھا تمام تیاریاں کی جاتی تھی۔ یہ عقیدت احترام جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، زائرین کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، اور پچھلے کچھ 20-25 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف ویوز آئیں جس میں دہشت گردی تھی، بم بلاسٹ ہوتے تھے، مزارات بند بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، لاہور کے بہت سے میلے سکڑ گئے، میلہ چراغاں کی مثال ہمارے سامنے، بہاراں تھا اور بہت سی چیزیں تھیں، لیکن یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عظمت سطوت عروج بلندی اور پیشوائی عطا کی ہے کہ ہر آنے والے دن پورا صبح کو ختم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ شاید 2-4 دن رش نہ ہو، دوپہر کو پھر اتنا ہی رش ہو۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہم گفتگو کا سلسلہ لیگ رہنما تاطاہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، مناظر آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، داتا کی نگری کی ہم بات کر رہے ہیں اور جب بات کی جاتی ہے داتا کی نگری کی تو ایک چیز بہت مشہور ہے کہ آپ کوئی بھی چلا جائے شہر میں وہ بھوکا نہیں سو سکتا۔ یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی۔ دنیا کے جو میگا سٹیز ہیں ان کے 3 پرابلم ہیں کہ لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی، رہنے کے لیے گھر نہیں ملتا، تیسرا ان کے نفسیاتی مسائل ہیں، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، اور یورپ میں اب یہ بہت زیادہ، بالکل یہ خطہ اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو اگر آپ کی فیملی میں کوئی شیئر نہ بھی کرے تو داتا صاحب موجود ہیں یہاں، بہت سارے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اور میں ان کی باتیں اس سے سنتا ہوں، بعض اوقات مجھے دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے تو ایسے باتیں کر رہے ہوتے جیسے آدمی کوئی اپنے مونس اور غمخوار سے باتیں کر رہا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد آج خود میں بھی اسی کیفیت میں بہت، اگر کبھی کوئی دباؤ آئے کوئی تو وہاں جاتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ اور یہ لاہور کے ایک صوفی درویش وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لاہور جو ہے داتا صاحب ان لاہوریوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جس طرح لاہوری داتا صاحب سے محبت، اس کی دنیا کے اندر کہیں مثال نہیں ہے کہ جس انداز میں انہوں نے لاہور کو اپنے جلو میں لے رکھا ہے، اور لاہوریوں نے جس طرح اپنی عقیدت ارادت کا اور محبت کا یہ مناظر اور مظاہر یہاں پیش کیے ہیں وہ بالکل یونیک ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ نفسیاتی عوارض بہت زیادہ ہیں، یہ خانقاہیں ہیں یہاں پہ، اور خانقاہی نظام جو ہے اس کا تو بنیادی جو مقصد ہے وہ تھا ہی لوگوں کی درد مندی اور غم گساری اور جو انسانی اقدار ہیں ان کا فروغ، لوگوں کے کھانے کے مسائل ہیں۔ داتا دربار سمیت دیگر خانقاہی نظام میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ دسترخوان بچھاؤ اور آنے والے سے اس کا مذہب مسلک اور اس کا کام بعد میں پوچھو، پہلے اسے کھانا کھلاؤ، اور جب آپ کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے یا کھلاتا ہے تو ہمارے نفسیاتیان بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیں تو 70-80% قدورت اس بیٹھ کر کھانا کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا جو فیملی سسٹم تھا، گھروں کا نظام تھا، اس میں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک دسترخوان پر بیٹھتے تھے، مل کے کھانے کھاتے تھے تو کس قدر اس میں محبتیں تھیں۔ تو یہ ہمارا جو سوشل سسٹم ہے، جو اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے، تو وہ فطرت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تیسری چیز جو ہے اس میں کہ لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ میسر نہیں آتی۔ میں لاہور کے یا دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم 50 سال 100 سال 30 سال پہلے یادگار، یہ لاری اڈے کا راستہ بادشاہی مسجد کے پاس سے ہو کے آگے جاتا، تو یہاں اترے تھے اور ہمارے پاس نہ ٹرانسپورٹ تھی، نہ کوئی جیب میں کوئی پیسہ تھا، نہ کوئی کھانے۔ ہم داتا دربار آئے اور ابتدائی طور پر یہیں قیام کیا اور یہیں اپنی جو درخواستیں تھیں وہ پیش کی، اور پھر یہیں سے ہم گرو کیے، اور فکر و فن کی دنیا میں، علم و ہنر کے آسمان پر اور دیگر جو شعبے ہیں اس میں کیا کیا لوگ پھر اس میں بڑے پن پہ اور انہوں نے اپنی شخصیت کو منوایا۔ تو یہ اس خطے پر داتا صاحب کا اور دیگر جو صوفیاء ہیں ان کا بڑا احسان ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق کا احساس جو ہے لوگوں کو، جس احساس سے آج ہماری معاشرت یا دنیا کی جو سویلائزیشنز ہیں وہ محروم ہوتی جا رہی ہیں، وہ اس خطے کے لوگوں کو یہ بہت زیادہ ہے۔ وہ شمالی ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، اور پاک پتن میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں،
تو یہ ان کے مونس ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، ان کے ہم نوا ہیں. یہی سبب ہے جو میں اب یہ دوسری تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں بات، کہ اس قدر وارفتگی سے کہ لوگ اپنے رشتوں کو پیچھے رکھ کے ان کو آگے رکھتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. 3 دن کی تقریبات ہیں، اور ان تقریبات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو زائرین دیکھ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، وہ تمام تقریبات کا حصہ بن سکتے ہیں؟ وہ تقریبات کے 3 سیگمنٹ ہیں. ایک تو مسجد کے اندر اجتماع ہوتا ہے جس سے ہم روحانی اجتماعات کہتے ہیں، جس کے اندر اسکالرز گفتگو کرتے ہیں. صحیح. بہت حضرت داتا صاحب کی جو کشف المحجوب ہے، یہ تصوف کی جو بیسک بکس ہیں 1000 سال پہلے انہوں نے لاہور میں لکھی، اور یہ لاہور کو یہ بھی ایک اعزاز میسر ہے کہ انہوں نے یہاں کشف المحجوب لکھی. اور کشف المحجوب جو ہے یہ جس قدر تصوف کی کتاب ہے، اسی طرح شریعت کی اور اسی سطح پر عقائد کی کتاب ہے. حضرت داتا گنج بخش جتنے بڑے صوفی تھے اتنے بڑے اسکالر بھی تھے. اور برِ صغیر کا جو مسلم تخلیق کی فکر ہے وہ حضرت داتا گنج بخش کی اس بنیاد جو انہوں نے علمی طور پر پرووائڈ کی، اس کے بغیر نامکمل ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو مسجد کے مین چیمبر میں بہت وسیع اور شاندار ایک سٹیج آراستہ ہوتا ہے، جس میں اس خطے سے مراد پاکستان، انڈیا، افغانستان سے بطور خاص ڈیلیگیشن آپ کا جو علاقہ ہے وہ غزنی کے محلہ حجویر میں سے آپ کا تعلق تھا، تو آپ کے اس آبائی علاقے سے ایک اسپیشل ڈیلیگیشن آتا ہے، لوگ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خطے کا ایک آدمی. اور میں دلچسپ بات یہ ہے کہ محمود غزنوی بھی غزنہ سے آیا اور داتا گنج بخش بھی غزنہ سے آئے. آپ نے اس دور کا سب سے بڑا ٹائٹل جو تھا نا ظاہر فاتحین کا ہوتا ہے، وہ غزنوی ہونا تھا. آپ نے غزنوی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا، آپ نے اپنے محلے کو عزت دی جو حجویر تھا. اور محمود غزنوی ظاہر ہے اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، لیکن دلوں کو مسخر جس طرح داتا علی حجویری نے کیا ہے، ان کا پھریرا اور پرچم تو قیامت تک سربلند رہے گا. مسجد کے اندر علماء خطاب کرتے ہیں، اور سما ہال ہے بہت خوبصورت، 5000 لوگوں کے بیٹھنے کی اس میں کیپیسٹی ہے، سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے. یہ سما کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اس خطے کا. وہاں پہ 48 گھنٹے مسلسل سما ہوتی ہے، اور وہ مناظر جو ہیں وہ بڑے جو ہیں ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتے ہیں. تیسرا جو اہم سیگمنٹ ہے وہ سبیل دودھ کا ہے، جس کی ابتدا میں بھی تھوڑی سی بات ہوئی. وہ وہاں گوالے، شیر فروش، گجر برادری جس طرح آتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں وہ دودھ فروخت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ دودھ 3 دن کے لیے یہ داتا صاحب کی جو سبیل ہے وہاں جائے گا. اب وہاں جدید پلانٹ لگ چکے ہیں. ایک تو ایک لیٹر کی پیکنگ جو ہے وہ وہیں ایک خودکار مشین بناتی ہے، اس کو ایک خاص ٹمپریچر پر تیار کرتی ہے کہ آپ وہاں شاید اتنا پینے کی اب کیپیسٹی نہیں ہے، تو ساتھ لے کے جانا چاہے تو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. اور ہماری جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم ہے وہ وہاں موجود ہوتی ہے. حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق دودھ ہو اور داتا صاحب کی سبیل سے ہو تو پھر اس کے تو کیا کہتے ہیں. بالکل. ٹریفک کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو جو زائرین آنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پارکنگ کے لیے کوئی علیحدہ انتظام کیے گئے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ پارکنگ کے لیے ڈیفینیٹلی انتظام کیا گیا ہے، لیکن 2 چیزیں جو ہیں دنیا کی جتنے بھی زیارات ہیں، صرف میں پاکستان کی دنیا کی زیارت، ایک تو گاڑی کا پارک ہونا، دوسرا جوتے کا محفوظ ہونا. یکسوئی آپ کو تب میسر آتی ہے، ادروائز یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جوتا نماز میں اگر آگے رکھ لیں تو نماز نہیں ہوتی اور پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں ہوتا. تو جو حفاظت پاپوش اس کا بہت اہتمام کیا گیا ہے. اچھا. اور جو گاڑیوں کی پارکنگ ہے اس کے لیے جو سینٹرل ماڈل ہے، مسلم ماڈل وغیرہ اسکول، ان میں بھی اہتمام ہے. لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، کچہری، لوہاری یا جو بھی قریب سپاٹ ہے وہاں سے اتریں، اور تھوڑا پیدل مارچ کرنا چاہیے. جو پیدل چلیں گے تو ایک تو ان کا جو عشق، محبت اور وارفتگی ہے. بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں پیدل آتے ہیں. میں خود ترجیح دیتا ہوں کہ میں پیدل جاؤں، اور کیونکہ بعض اوقات ساری سہولت ہونے کے باوجود اب لوگوں کا بالکل ایسے کندھے سے کندھا جڑا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی موٹر سائیکل بھی شاید گزارنے کو ساری سہولت کے باوجود جگہ نہ مل سکے. تو آپ کو ذہنی طور پر تیار ہو کے آنا چاہیے، گھر سے وضو کر کے آئیں، ماسک کا ضرور استعمال کریں، سینیٹائزر کا اگرچہ ہم نے بھی سارے اہتمام کیے ہوئے ہیں، پائپنگ سے وہاں جو صف بندی اور قطاریں بنانے کا بندوبست سارا کیا ہوا ہے. دوسرا میں یہ درخواست کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ کرونا جو ہے بہرحال اس کے خدشات اور خطرات موجود ہیں، تو تھوڑا وقت میں
ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुफीद बनाते हुए अपने क़याम को कदरे मुख्तसर रखें ताकि दीगर लोगों को भी वहाँ सहूलत से जगह मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात हैं वो भी अगर नाज़रीन को बता देंगे तो वो ज़ायरीन जो आते हैं वो किसी तरह से परेशान नहीं रहते हैं। नहीं, सिक्योरिटी का तो बहुत अच्छा इंतजाम है, और जो मैं बुनियादी बात कहता हूँ वो ये है कि ये सिक्योरिटी लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है बल्कि उनके लिए आसानी पैदा करने, उनकी हिफाजत के लिए, उनके साथ ताउन ज़रूरी है, ताकि आपको अगर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो तो तभी आप अपनी इबादत में ज़ौक़ भी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके लिए हमारे जितने भी इदारे हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और पंजाब पुलिस और फिर इसके साथ सिक्योरिटी के दीगर इदारे, स्पेशल ब्रांच और इसी तरह ट्रैफिक पुलिस और ये जितनी एजेंसीज़ हैं इनके साथ एक बहुत कम्प्रीहेंसिव मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने अपने कैंप ऑफिस बना लिए हैं, अपने ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट इंशाल्लाह बहुस्न खूबी पाया तकमील इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और हम दुआ गो हैं कि ये उर्स के 3 रोज़ा तकरीबा जो हैं खैर आफियत से अंजाम को पहुँचे और हमारे शहर की रौनकें इसी तरह से बहाल रहें। थोड़ा सा आपका ताउन दरकार होगा, वो लोग जो उस तकरीबात में शिरकत के लिए जाएं, जैसा कि ताहिर रज़ा बुखारी साहब ने कहा कि अपना मुख्तसर क़याम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तकरीबात का हिस्सा बन सकें, और साथ ही साथ वो लोग जो कि सिक्योरिटी के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जैसे कि हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, इनके साथ ताउन करें। जितना आप इनके साथ ताउन करेंगे इनको भी अपनी ड्यूटी निभाने में आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी रहेगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो शहरियों को कुव्वत खरीद तो जवाब देती जा रही है, इस चीज़ को कंट्रोल किसने करना है ये सवालिया निशान है, इंतज़ामिया कहाँ है ये सवालिया निशान है। खैर मार्केट की सूरत हाल हसन से जान लेते हैं, हसन वहाँ पर मौजूद है। जी हसन। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की तो सब्जियों की कीमतों में कोई कमी नहीं आ सकी, बल्कि होशरुबा इजाफा बेशतर सब्जियों की कीमतों में देखा जा रहा है। और अगर सबसे पहले बात की जाए टमाटर की कीमत की तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो हैं वो 150 रुपये से लेके और 200 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 70 से 90 रुपये में, जबकि आलू जो है वो भी 70 से 90 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए, ख़ासतौर पर जिसमें अगर लहसन की कीमत की बात की जाए तो लहसन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से 350, जबकि अदरक जो है वो अभी भी 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर मौसमी सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनमें भी कोई कमी नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे अगर मटर की कीमत की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मटर जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर भिंडी की कीमत की बात की जाए तो भिंडी 150 रुपये, जबकि तोरी जो है वो भी 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम अज़ कम अपने ठीक है। थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे और सब्जियों की कीमतें बता रहे थे जिनमें होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, मीट रेट्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। ज़ैनिथ शॉप पे जाएंगे, यहाँ पर बीफ पर केजी अवेलेबल है 450 रुपये में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपीज़ यानी 850 रुपये में। मटन पर केजी अवेलेबल है 1350 रुपये में, और मटन मिन्स यहाँ से आपको मिलेगा 1650 रुपये में। और अब चिकन रेट क्या है, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 138 138 रुपये में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 200 रुपये किलो में। इसके बाद एग रेट्स क्या हैं, अंडों की कीमत में भी होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। रिटेल प्राइस 147 रुपीज़। होलसेल पे खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो 145 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद गोरमे पे 146 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी नए शो के साथ, नए मेहमानों के साथ। आपने देखते रहना है सिटी 42 और सिटी 810।